साहिबजादा सलील। आज की बड़ी खबरों में जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने का ऐलान जो था कल, वो आज दूसरा दिन है कि धरना जारी है। और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। ये मुल्क भर में जो महंगाई हो रही है, जो मुल्क भर में इस टाइम पे महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, गरीब के बिजली के बिल जो आ रहे हैं, IPPs के साथ जो मुआहदे डॉलर्स में किए गए हैं, तो जमात इस्लामी ने जो मुतालिबात पेश किए हैं वो जितने भी रिलेटेड हैं वो सारे अवामी मुतालिबात हैं, अवाम के इंटरेस्ट में हैं। जितने भी अवाम के मसाइल हैं वो जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात में शामिल किए हैं। जैसा कि सबसे बड़ा मुतालबा जमात इस्लामी का यही है कि बिलों को जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उन पे 50% उनके बिल के कम किए जाएँ। मतलब जो गरीब तबका है, अब 300 से लेके 500 तक, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, ये 500 तक, 500 साढ़े 500 तक यूनिट जो है वो लोअर मिडिल क्लास इस्तेमाल करते हैं। और लोअर मिडिल क्लास जैसे अपर मिडिल क्लास है तो वो जो है उनका 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का बिल अगर आता है तो वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है वो तकरीबन उनकी तनख्वाह 50,000, 40,000, 30,000, 80,000, 90,000, ये इनकी तनख्वाह होती है। इन बेचारों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में अगर एक बंदे के पीछे 500 यूनिट का बिल आता है इस टाइम पे, तो वो कम से कम 30,000, 28,000, 32,000, 35,000 के लगभग बिल आता है। तो ये 60 रुपये यूनिट, 62 रुपये यूनिट, 65 रुपये यूनिट, ये IPP से जो मुआहदे इन्होंने किए और जो ये पैसे उनको दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रहे हैं, जो मुआहदे इन्होंने किए हैं उनसे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और IPPs में से जो 4 ऐसे IPPs हैं जो एक सिंगल यूनिट तक बिजली नहीं बनाते, उनको भी अरबों रुपए की पेमेंट हो रही है। ये मुआहदे जो थे ये सबका अदवार में हुए हैं, इन्होंने आगे की प्लानिंग नहीं की थी। जो भी हुकूमत आती है 5-6 साल की, 8-10 साल की प्लानिंग करता है और मुस्तकबिल की प्लानिंग ना होने के बावजूद, ना होने के कारण की वजह से ये मसाइल हमको फेस करना पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान स्टेज पे आ गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, आम आवाम जो है उनका जीना हराम हो गया है और जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास बन गया है। और जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी मार है, वो बेचारा तो किसी शुमार में नहीं है, किसी शुमार में ही नहीं है। उनको बड़ी मुश्किलात आ रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर तबका है, क्योंकि उनको दिहाड़ी 800-1000 रुपये उनकी दिहाड़ी है। 30,000 रुपये महीने के अगर वो 4 छुट्टियाँ करते हैं, 25-26 हज़ार रुपये उनके बनते हैं। अगर 1000 रुपये दिन वो कमा रहा है तो 25-26 हज़ार रुपये में एक बंदा जिसने शादी की है वो अपना घर तक नहीं चला सकता। अगर उसका अपना भी घर है, 2 कमरे का घर है, उसमें 2 पंखे हैं, तो उस पर अगर 200 यूनिट का बिजली बिल जाता है तो वो भी 12,000-13,000 होता है। तो ये बड़े मसाइल हैं जो हो रहे हैं। और जमात इस्लामी के बारे में स्पेशली ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर, अभी ये आवाज़ PTI के लोगों ने उठाई है कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। भाई ये कैसी B टीम है? अभी तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये B टीम इस्टेब्लिशमेंट की कैसे है। ये वही हाफिज़ नईमुर रहमान है जो फॉर्म 45 पे जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, इन्होंने अपनी सीट छोड़ी। ये वही हाफिज़ रहमान है जमात इस्लामी के जिनसे कराची की अमारत ज़बरदस्ती ली गई। ये वही हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। तो मैं हैरान हूँ कि अब PTI के जो सोशल मीडिया, जो उनकी यूथ है, उनको असल में धरने के लिए छोड़ा नहीं जा रहा। और उनके पास नईमुर रहमान जैसे क्राउड पुलर आदमी या शेर अफजल मरवत जैसे क्राउड पुलर आदमी इस टाइम पे मौजूद नहीं है और वो जलसा तक नहीं कर सकते। हालांकि तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली और रियासत की बर्बरियत उनके खिलाफ जारी है, अभी तक जारी है। उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उन्हें किसी भी किस्म के धरने में और मुजाहरे के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। मगर जमात इस्लामी को भी इजाज़त नहीं मिली थी और उन्होंने जो धरना किया है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये पहला और कामयाब धरना था। और ये उनका पहला धरना था जिसमें वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी कर ली है और सारा फोकस उनका अवामी मसाइल पे है। तो जितने भी अवाम के मसाइल हैं, अगर वो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स है तो उसका मुतालबा भी उन्होंने रखा हुआ है। अगर खुर्दना अशिया जो है, जो ज़रूरत की अशिया जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो है 20% कमी लाने के बारे में कहा जा रहा है। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस टाइम पे जो है वो आवाम की नफ्स पे हाथ रखे हुए हैं। और मेरे ख्याल में PTI के जो लोग हैं वो मकबूलियत से डर रहे हैं कि यार ये मकबूलियत जो इमरान खान को मिली हुई है कहीं ये शिफ्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो अपनी जगह पे है। इमरान खान का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पे कायम है। इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े हैं वो किसी दूसरी साइड पे जा ही नहीं सकते। और ये जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, इनकी अपनी जमात है, इनके कारकुन हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं। ये जब एक धरना देते हैं तो इनके बारे में और जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में, स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में, जमीयत उलमा इस्लाम एट ए टाइम एक जलसे में या धरने में आपको 4 से 5 लाख लोग निकाल के दे सकते हैं, जो पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात नहीं निकाल सकती।
اور یہی گر جو ہے دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی میں ہے. ان کا ورکر جو ہے وہ بڑا منظم ہے, بڑا طریقے سے نکلتا ہے اپنے لیڈر کے کال پہ, اپنے امیر کے امارت جو امارت جس کے پاس ہوتی ہے ان کے کال پہ وہ فوری نکل آتا ہے. وہ تب تک نہیں جاتا جب تک اس کے امیر جو ہے کچھ کہہ نہیں دیتا کہ آپ لوگوں نے جانا ہے. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی لاکھوں لوگوں کو نکال سکتی ہے. دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جو آسانی سے, اصل میں ان کی سیٹیں نہیں ہے مگر پاکستان میں ان کا ووٹ بینک تقسیم ہے, مگر ووٹ بینک وہ ہے اور وہ سارے لوگ نکل آتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے پہلا اٹیمپٹ جو کیا ہے وہ انتہائی کامیاب رہا ہے. اب دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین ٹائپ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بی ٹیم ہے, تو یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی راولپنڈی یا اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہی ہے جماعت اسلامی کو, اور ان کے جو بندے تھے گرفتار کیے گئے تھے, پوری لسٹ جاری کی گئی تھی, ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے مطالبات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ ان سے ہم نے ملنا ہے. اب حیرانگی یہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو کمیٹی ان سے ملنے جا رہی ہے 3 رکنی کمیٹی, تو وہ سارے فارم 47 پہ پاس ہوئے ہیں. اب یہاں پہ بھی نعیم الرحمن صاحب کو کہنا ہوگا کہ یار یہ جو کمیٹی سرکار کی آ رہی ہے یہ سارے فارم 47 والے ہیں, اور کوئی ایسا عوامی نمائندہ ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہمارے مسائل سن کے وہ آگے لے کے جا سکے. اور ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے فارم 47 والوں کو. تو ہمارے سامنے جو مذاکراتی کمیٹی آپ نے بھیجی ہے یہ فارم 47 والے ہیں. کمیٹی جو آپ نے بھجوائیں ہمارے پاس, ایسی کمیٹی بھجوائیں جس کے پاس پاور ہو, عوامی طاقت ہو, اور وہ پاس خود ہوئے ہوں فارم 45 پہ. تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو اب دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب اس کمیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کس حد تک منظور ہوتے ہیں. دوسرا جو پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ جلد آ رہا ہے, اس کی رہائی ممکن ہے 2025 تک. یہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ جولائی ہے, 2025 یہ پورے 12 مہینے 11 مہینے حساب لگا لو, عمران خان کا 2025 تک نکلنا ممکن نہیں ہے. ان پہ جو ابھی القادر کا ٹرسٹ کا کیس چل رہا ہے نا, وہ ابھی اس میں کسی بھی طریقے سے عمران خان کو سزا دے دی جائے گی. اس میں عمران خان آلریڈی القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے اس میں عمران خان ضمانت پہ ہیں, ان کو بیل ملی ہوئی ہے. مگر اس کیس میں ابھی جو چل رہا ہے احتساب عدالت میں, وہاں پہ جو ہم یہ جو کیس کو دیکھ رہے ہیں 2-4 دن سے, تو اس میں یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی وکیل جب پیش ہو رہے ہیں تو جج صاحب نکل جاتے ہیں کہ آپ کے وکیل ٹائم پہ نہیں آئے. ابھی ان کو 30 جولائی دیا ہوا ہے, 30 جولائی دیا ہوا ہے کہ آپ نے ابھی آخری اپنی اجارہ جو کرنی ہے وہ 30 جولائی کو کرنی ہے, اپنے ٹائم پہ آنا ہے. تو اس کیس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی یہ اگست کے دوسرے تیسرے ہفتے میں, پہلے ہفتے میں پاسبل ہے. اگست میں ہی القادر ٹرسٹ 190 ملینز کا جو عمران خان پہ ہے القادر ٹرسٹ, اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور فیصلے سے یہی لگ رہا ہے فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وکلاؤں کو چھوڑا نہیں جا رہا, 30 منٹ دیے جا رہے ہیں, آگے بات نہیں ہو رہی, تو سیدھا سا لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ہی آئے گا. ضمانت پہ آلریڈی ہیں, پھر یہ کیس جائے گا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ سے میں بھی پھر سپریم کورٹ جائے یہ کیس. تو وہاں پہ پھر ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوور کورٹس میں ہوتے ہیں تو لوور کورٹس میں زیادہ تر ایویڈنس جو دیکھے جاتے ہیں وہ اس میں ہو جاتا ہے, وہ کر دیتے ہیں, جو کام نکالنا چاہتے ہیں وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں. تو عمران خان کا نکلنا القادر ٹرسٹ میں تو آپ دیکھ لیں گے عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس کیس میں. پھر وہ سزا اگر ہائی کورٹ کو معطل کرتا ہے, سپریم کورٹ معطل کرتا ہے تو وہ دوسری بات ہے. مگر فی الحال عمران خان کو کسی طریقے سے جیل میں رکھا جائے گا. اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ نہ ہو, یہ 9 مئی کی جتنے بھی مقدمات ہیں فرض کر اگر ان سے بھی نکل آئے تو عمران خان کا نکلنا اس ٹائم پہ مشکل ہے. کیونکہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس حکومت کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں, جو بتایا گیا ہے ان سرکار کو کہ آپ کو ہم کس طرح لے کے آئے ہیں. الیکشن 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف جیت رہی تھی, اور 9 فروری کے جو ایک دن بعد جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں سب کچھ پکچر جو تھی وہ الٹی ہو گئی تھی. تو ان کو جو جس طرح جتوایا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کی یہ سیٹیں ہیں, ان کو ان کی اوقات دکھا دی گئی ہے کہ یہ آپ کی اتنی سیٹوں کی اوقات ہے, پھر بھی ہم آپ کو گورنمنٹ دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. تو یہ ساری گورنمنٹ اسی طریقے سے چل رہی ہے. اب عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اس میں زیادہ خواہش جو ہے کہ عمران خان جیل میں رہے اور ان کے خلاف کسی بھی طریقے سے مقدمات بنا دی جائیں, تو وہ مریم نواز کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. مریم نواز اس ٹائم پہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, اپنے صوبے میں جو کام کر رہی ہیں انتہائی اچھا کام کر رہی ہیں. اس ٹائم پہ انہی کا نام سامنے آ رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے ایڈورٹائزمنٹ پہ ہو, چاہے ٹک ٹاک پہ ہو, مگر دکھائی دے رہی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے. جبکہ باقی صوبوں کے مراد علی شاہ ہو گئے, اور ہمارے جو امیر گنڈاپور صاحب ہیں اس بنو کے مظاہرے میں, بنو کے امن مارچ میں انہوں نے جو
مطالبات منظور کیے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے، تو اس سے تھوڑا لگتا ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب اس صوبے میں ہیں. جو جس طرح کی یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کو گرفتار کرنے کا یہ جو مطالبہ بیچ میں شامل تھا اور اس کو منظور کیا گیا، وزیر اعلیٰ نے اس پہ احکامات جاری کیے اور پولیس نے 7 8 10 لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان کی جو گھر تھے جو کرائے پہ لیے تھے وہ قبضے میں لے لیے اور ان کو سیل کر دیا گیا ہے. ان سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے اور دوبارہ اعلان کیا کہ کوئی بھی بندہ اگر وردی میں، سرکاری وردی میں، اداروں کی وردی میں کوئی گشت کرتا ہوا دکھائی دیا تو ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو فوری پکڑا جائے. تو اس بنو کے ایشو سے، امن مارچ سے وزیر اعلیٰ نے جو مطالبات منظور کیے ہیں اور جو بنو میں جا کے جلسہ کیا ہے، تو اس سے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. تو اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یار اس صوبے کا بھی وزیر اعلیٰ ہے. اب باقی جو صوبے ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہو گئے ہیں اور جمالی صاحب ہو گئے ہیں بلوچستان کے، تو ان کا بھی فی الحال اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کچھ انہوں نے کوئی بڑے کام کیے ہوں سامنے آئے. ابھی تک ایسے کچھ بڑا ایشو، اتنا کوئی بڑا مطلب پروجیکٹ، کوئی میگا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا ان کا کہ ان پہ بات کی جا سکے. فی الحال تو یہی ہے کہ بنو کے واقعے کے بعد امین اللہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں اور مریم نواز کا جو ہے وہ اخبارات میں اور میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، ٹک ٹاک پہ، سب پہ وہ اویلیبل ہے. کام جتنا بھی ہو رہا ہے مگر وہ اویلیبل ہیں. عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں جو مرکزی قیادت جس کے ہاتھ میں ہے تو وہ مریم نواز ہے. وہ شہباز شریف ان کے چچا نہیں ہے، وہ مریم نواز ہے. سارا جو اختیار ہے، جو پاور ہے، وہ مریم نواز کو منتقل ہو گئی ہے. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب کی جو حکومت چلا رہی ہے وہ مریم نواز چلا رہی ہے اور مرکز میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی مریم نواز کی مرضی اور منشا سے ہو رہے ہیں. تو ایف آئی اے کو استعمال کرنا، دیگر اداروں کا استعمال کرنا، کیسز بنانا، نیپو کہنا، یہ سارے کیسز جو ہے یہ مریم نواز ہی دیکھ رہی ہیں اور مریم نواز ہی ان کو آگے کر رہا ہے. اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ بدلہ لینے کے لیے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ان کی ساری فیملی تھی وہ جیلوں میں تھی. تو اب یہ ضد اور انا بیچ میں آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، اللہ خیر کرے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہوں. آج اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے مصدق ملک صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. مگر ساتھ ہی یہ کہ آپ 4 دن پہلے، 5 دن پہلے ایک پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہو، آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ پارٹی جو ہے دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے اور اس پارٹی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا کہ یہ اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان اکٹھے ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج اسی پارٹی کو آپ نے دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تو سیاست میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ 2 پل میں ہی سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے آرمی چیف کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور یہ مسلم لیگ نون اور جو پارٹیاں اس ٹائم پہ حکومت میں ہیں یہ تحریک انصاف کو اور فوج کو آمنے سامنے کر رہی ہے جس سے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. فوج نے آلریڈی پہلے کیا کہا ہوا ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے اس ٹائم پہ جو بیان دیا ہے وہ خاصا اہم ہے. ایک پیغام دیا ہے فوج کو. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بس ایک پیغام چلا جاتا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو پیغام دیا ہے عمران خان صاحب نے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل یا مثبت کیسے آتا ہے، یہ اس کو کیسے مثبت لیا جاتا ہے. مگر جو دیکھ رہے ہیں کہ آج مصدق ملک صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے کہ ہم تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور تحریک انصاف آئے. ہم نے تو کہا تھا کہ اگر ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، حکومت بنتی ہے تو وہ آگے حکومت بنائیں، مگر وہ حکومت نہیں بنا رہے تھے تو اس لیے ہم نے حکومت بنا لی. اب ہم مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں مگر تحریک انصاف والے بیٹھ نہیں رہے. تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، ان کی باغ دوڑ کسی اور کے پاس ہے. یہ جو ہے فارم 47 پہ حکومت آ کے بیٹھی ہے اور یہ جو حکومت بیٹھی ہے تو ہمارے نمائندوں کی سیٹوں پہ بیٹھی ہے. ہمارے نمائندے جو پاس ہوئے ہیں، جو ممبر قومی اسمبلی پاس ہوئے ہیں فارم 45 پہ، ان کی جگہ پہ فارم 47 کے لوگوں کو لایا گیا ہے اور ان کو بٹھایا گیا اور حکومت بنائی گئی ہے. تو میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے. عمران خان نے شروع سے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو لانے والے کوئی اور ہیں. تو یہ منتخبی عوامی نمائندے نہیں ہے، عوام نے ان کو منتخب ہی نہیں کیا، تو ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں. تو عمران خان کا جو موقف ہے وہ بھی سخت جا رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے حکومت نے آج پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے جیسے تیسے کر کے. 4-5 دن پہلے اگر یہ حکومت نے اس کو گرم کیا تھا، اس ماحول کو مزید گرم کر دیا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے، اب اس فیصلے کو ذرا پیچھے کر دیا ہے. سیاست ہے، سیاست میں ہر پارٹی اپنا وار جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، ایک پتہ پھینکتی ہے، اپنے پتے ان کے پاس ہوتے ہیں اور ایک ایک پتہ ایسا ایسا شو کرتی ہے. عمران خان نے بھی فوج سے، آرمی چیف سے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں
کیونکہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ فوج کو عوام کو آمنے سامنے لا رہی ہے. عوام اس ٹائم پہ ہمارے پاس ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں, میرے پاس مقبولیت ہے, تو عوام میرے ساتھ ہے, اور یہ عوام جو ہے فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے لے کے آ رہی ہے. اور ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے اور یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو عمران خان نے فوج کے حوالے سے بڑے اہم بیانات داغے ہیں. اب حکومت نے, وفاقی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے انہوں نے حامی بھر دی ہے. اور تحریک انصاف کو بھی 2 قدم آگے جانا چاہیے کہ حکومت نے جس طرح بھی بھری ہے, ایک بات تو کر دیا حکومت نے, ایک کمیٹی بنانی چاہیے. وفاق نے اعلان کر دیا تو وفاق کو اس طرح کرنا چاہیے کہ کمیٹی بنا دے فوری طور پہ. اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, صرف پریس کانفرنس میں آ کے بیانات دینے سے کام نہیں چلتا. اگر واقعی وہ اس میں سنجیدہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پوری کمیٹی 4 رکنی کمیٹی بنائیں, 5 رکنی کمیٹی بنائیں, اور اس کمیٹی میں وہ لوگ ڈالیں جو فارم 45 پہ ہو. جو فارم 47 پہ ہو پھر پھڈا پڑے گا, تو ان لوگوں کو ڈالا جائے. بیچ میں سینئر لوگ ایسے ہیں جو فارم 45 پہ پاس ہوئے ہیں, ان لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے. اور تحریک انصاف کو بھی پوری اپنی کمیٹی عمران خان سے مل کے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دینی چاہیے تاکہ حکومت کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر سکے اور ملک میں معیشت کا پہیہ چل سکے. اس ٹائم پہ جو ہے حکومت کافی مشکلات میں ہے, ہر طرف سے مشکلات میں گھری ہوئی ہے. عمران خان خود جیل میں ہے مگر یہ حکومت پھر بھی نہیں چل رہی. ہر دن قیدی نمبر 804 کی بات ہو رہی ہے, ہر دن عمران خان کی بات ہو رہی ہے. میڈیا پہ عمران خان ہے, سوشل میڈیا پہ عمران خان ہے, ہر جگہ پہ عمران خان کی بات ہی ہو رہی ہے. تو یہ حکومت پریشان ہے. اور اس حکومت کو ابھی ایک تو یہ حکومت جو اخلاقی طور پہ کمزور ہے, اور دوسرا اس کے پاس سمپل میجارٹی ہے, تیسرا اس کو پیپلز پارٹی تھوڑا بہت بلیک میل کر رہی ہے. جو انہوں نے سیٹیں جو وزارتیں ہیں وہ نہیں لی اور حکومت کے ساتھ ہیں, تو یہ تھوڑا سا یہ انتہائی کمزور حکومت ہے. جو مرکزی حکومت اس ٹائم پہ ہے یہ انتہائی کمزور ہے. یہ اپنے فیصلے خود لے ہی نہیں سکتی. یہ پیپلز پارٹی کے سہارے پہ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا پاؤں پیچھے کیا, یہ ان کے تمام تر مطالبات مان لے گی. جیسے شروع میں جتنے بھی آئینی عہدے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیے ہیں مسلم لیگ نون نے, تو اگر مزید وہ کچھ مانگنا چاہیں اس پوزیشن میں ہیں پیپلز پارٹی والے کہ وہ بہت کچھ مانگ سکتے ہیں. تو یہ کمزور حکومت ہے. اخلاقی طور پہ بھی فارم 47 اس میں زیادہ لوگ ہیں, فارم 45 والے کم لوگ ہیں. حکومت ان کو دے دی گئی ہے. ایون کہ ان کے اپنی جماعت کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں عمران خان جو ہے وہ مقبول ہے. آج میں رانا ثناء اللہ کی وائف کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ مریم نواز جتنا بھی کام کر لے آنے والی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی ہے. اس طرح دیگر ہم جو رہنما دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو مقبول بنایا جا رہا ہے. اب تو مسلم لیگ نون میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یار یہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کو کے لیڈر کو عمران خان کو اوپر اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ کیسے وہ جیل میں ہے کہ اس کو مقبولیت مل رہی ہے. اس کے جو کیسز ہیں جس طرح ہینڈل کیے جا رہے ہیں, جس طرح اس پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, کمزور کیسز بنائے جا رہے ہیں, تو اس سے عمران خان کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے لوگ بڑے شش و پنج میں ہیں. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یار عمران خان جیل میں بیٹھ کے ایک بندہ 1 سال ہو گیا, اس کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اور حکومت کے لیے خطرے کی گارنٹی یہ ہے اگر عمران خان فرض کریں اس ٹائم پہ عدلیہ کا جو موڈ ہے, جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, لوور کورٹس میں پھر بھی تھوڑا بہت چل جاتا ہے. جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی عدلیہ ہے اس کا موڈ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے. تو جتنے بھی کیسز یہ عمران خان پہ بنا دیے گئے ہیں, جن میں اگر ان میں کچھ نہ ہوا, جو کیسز دیکھ رہے ہیں 4-5 کیسز توڑ گئے ضمانتوں پہ عمران خان صاحب, تو اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے, ان کی ضمانتیں ہو گئی اور وہ باہر آ گئے, تو ان حکومت کو سنبھالنا عمران خان کو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی والے اتحاد کر لیتے ہیں اور یہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں یا حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کرتے ہیں, دھرنوں کا اعلان کرتے ہیں, تو یہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. یہ 1 ہفتہ بھی مشکل نکال نہیں پائیں گے. تو پاکستان ویسے بھی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. کرائسس ملک میں بہت زیادہ ہے, فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ہے نہیں. حکومت جو ہے اپنے خرچے کم نہیں کر رہی. جماعت اسلامی نے بھی آج ایک مطالبے میں کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات میں 35% جو ہے وہ کمی لے کے ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کروڑ روپے کی گاڑیاں اسپیکر کے لیے لی جا رہی ہیں. اس طرح پختونخوا میں گاڑیاں لی جا رہی ہیں. مطلب کمی نہیں لا رہی جا رہی. اپنے جو ان کے خرچے ہیں ان کو کم نہیں کیا جا رہا, مگر عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اب جس طرح آئی پی پیز ہیں, ان کے مسائل جو ہیں ان کو ایک بار پھر ریویو کرنا چاہیے. اس پہ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یار یہ پاکستانی ہیں ہم سب. اب اگر ان 40 خاندانوں میں حکومت کے لوگ ہیں, زیادہ تر حکومت کے ہی ہیں, تو حکومت کو ہی چاہیے کہ ان کو بٹھائے, ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے ہیں اس کو سرنو جائزہ اس کا لے. کیونکہ آپ 43-45 ہزار میگا واٹ بجلی بنا رہے ہو, جو یوز میں ہے وہ 15 سے 25 ہزار میگا واٹ ہے, اور ٹھنڈیوں میں وہ 18,000-17 ہزار میگا واٹ ہو جاتی ہے. اور سپلائی لائنز جو ہیں ہماری اتنی پرووائڈ کر نہیں سکتے, بجلی عوام کو دے نہیں سکتے.
تو یہ 43,000 کا برڈن جو ہے یہ عوام پہ پڑ رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشکلات ہے عوام کو. 222 سے 250 ارب روپے ہمارا جو آرمی کا جو بجٹ ہے وہ 220 ارب روپے پاکستانی، اور ہم جو IDPs کو پیسے دے رہے ہیں وہ 250 240 235 ارب. یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے اس ٹائم پہ یہ IPPs. تو ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور یہ کوشش یہ جماعت اسلامی کی بھی ہو رہی ہے کہ کم از کم یہ غریب بندہ جو اس ٹائم پہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جس کا بل 500 یونٹ آتا ہے، 500 یونٹ تک بات جماعت اسلامی نے کی. یہ مڈل کلاس کے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے بل اگر یہ 50% کم کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اللہ کرے کہ حافظ صاحب نے جو مطالبات عوام کے لیے کیے ہیں ان کو حکومت، وفاقی حکومت ایکسیپٹ کرے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستانی عوام کے لیے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، اپنے اگلے ٹاپک میں بات کریں گے، نئے ایشو میں بات کریں گے، اس پہ تجزیہ دیں گے. اللہ حافظ.